बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। 2021 का इख्तिताम और 2022 का आगाज़ है। यानी अब 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, सियासी जो शख्सियात है उनके लिए कैसा रहेगा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माहिरीन इल्म नुजूम हैं उनकी नज़र में जो ख़तरनाक हो सकती हैं, कौन सी अच्छी ख़बरें हैं, कौन सी अच्छी ख़बरें नहीं हैं। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुमताज़ माहिर इल्म नुजूम मोहतरमा सामिया खान साहिबा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। माहिर फ़ल्कियात ग़ुलाम अब्बास गिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर इल्म नुजूम कनान चौधरी साहब और कार्ड रीडर आलिया नज़ीर साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि 2022 की तरफ हम जाएँ, 2021 में सामिया बीबी, अगर मैं आपसे शुरू करूं कि 2021 की ऐसी कौन सी पेशगोइयां थी जो आपने की और वो दुरुस्त साबित हुई? अच्छा, इम्तिहान में डाल दिया। जब 2000 शुरू के पहले 6 महीने जब लोगों को खतरा नजर आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब को खतरा है। तो मैं उस वक्त कहती थी कि खान साहब को अपने अंदर ही के लोगों से मुश्किलात का सामना करना जी, आपने कहा था, मेरे प्रोग्राम में भी कहा था। स्कैंडल्स भी सामने आए और फिर मैंने ये भी कहा था कि जहांगीर तरीन साहब को खतरा नहीं है, जहांगीर तरीन साहब से खतरा है पीटीआई को। जी ऐसे ही 2022 रैपिड तब्दीलियों का साल होगा, रैपिड चेंजेस का, जो कि अल्टीमेटली हमें एक बेहतर जोन में लेके जा रही हैं। ये मैं बड़े अरसे के बाद ये जुमला बोलने लगी हूँ। 19 अभी यहाँ में एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि 26 दिसंबर 2019 को मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि आसमान पे वही नक्शा बना है जो कि 9/11 के टाइम के ऊपर था और दुनिया बहुत अरसा तकलीफ का शिकार रही। वहीं से जंगों के हालात भी शुरू हो गए थे। इसी तरह ये जो 26 दिसंबर 2019 की जो कंटिन्यूटी थी 2020, 2021 ये उनकी कंटिन्यूटी में चले। लेकिन एक हमें जो पहली खबर रिलैक्स करती है, अल्लाह मेरा इज्जत रखे आपके आगे, कि 2022 जो है वो कदरे निस्बतन आसान साल है पिछले इन 2 सालों की निस्बत। और जो भी रैपिड चेंजेस आएंगी वो तो आप आगे चल के हमसे सवाल करेंगे, लेकिन ये मजमूई तौर पे मैं कह सकती हूँ कि कदरे निस्बतन आसान साल होगा। और इस साल से जो बुनियाद पड़ेगी सिस्टम की, वो सिस्टम पाकिस्तान को 2023 में पूरी दुनिया में मनवा लेगा। अल्लाह इज्जत रखे इस पेशगोई की। सामिया साहब, आपने पहले ये कहा था कि इलेक्शन आपको नजर नहीं आ रहे, तो अभी 2022 में भी आपको इलेक्शन नहीं नजर आ रहे हैं? 2022 में मुझे तो एक देखिए, ये हो सकता है ऐसा ना भी हो। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई नए निजाम की इंडिकेशन होती है। वो इलेक्शन के जरिए सिलेक्ट होता है, वो सिलेक्शन की जाती है। लेकिन बहुत ही कोई रैपिड चेंजेस हैं। मुझे जो अच्छी बात लग रही है, पहली बार पाकिस्तान के इदारे, फौज अपनी जगह, अदलिया अपनी जगह, बल्कि अदलिया की हैसियत बड़ी मजबूत बन के उभरेगी इस साल में। अदलिया बहुत स्ट्रांग होके ऊपर आएगी और जो है फौज का इदारा भी बड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। लेकिन ये जो कुछ भी होगा, यहाँ से मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह मेरा इज्जत रखे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सख्ती देख चुका है कि यहाँ से नए पाकिस्तान की समझ ले बुनियाद का आगाज होगा। ठीक, कनान साहब, 2022 तब्दीली आपको नजर आती है और 2021 की कोई ऐसी बात जो आपने कही और वो बिल्कुल हर्फ बहरफ दुरुस्त साबित हुई हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं 2021 की मेरी कि शो कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं गिनवाता हूँ। खान साहब की हुकूमत 2021 में कायम रहेगी, ये प्रेडिक्शन मैंने दी थी। फिर ये प्रेडिक्शन दी थी कि पीडीएम का इत्तेहाद टूट जाएगा। ये प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान को कोरोना में सबसे कम नुकसान होगा और इंडिया में ज्यादा होगा। हमने दोनों चीजें देखी। और इसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब की वतन न आने की प्रेडिक्शन मैंने दी थी, और मैंने ये प्रेडिक्शन भी दी थी कि जहांगीर तरीन साहब अगस्त 2021 के बाद केसेस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई। तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस है। 2022 की बात करता हूं तो 2022 का अदद जमा करने से 2 + 0 + 2 + 2 6 का अदद बनता है, जो कि वीनस का अदद है। बहुत अच्छा साल हमें देखने को इंशाल्लाह मिलेगा। और अगर इसको मैं कहूं कि ये रिकवरी का साल होगा, जितना डैमेज हो चुका है, तो ये गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा साल है, पॉजिटिव है फॉर द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान के लिए
پاکستان کو اگست 2022 کے بعد ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان اپنے ان لکی ٹائم پیریڈ سے گزر رہا ہے۔ ہمیں مارچ 2022 میں مہنگائی سے تھوڑا سا ہلکا سا ریلیف ضرور نظر آئے گا، لیکن فار اے بگ چینج we have to wait till August 2022 and then پھر ہمارے لیے چیزیں بہتر اور ہوں گی۔ کوئی اس سے ریپڈ پہلے چینج کنان صاحب، کوئی ریپڈ چینج جو سامیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، کوئی ریپڈ چینج آئے گی اچانک سے کوئی؟ نہیں، دیکھیں بہت سارے میرے جو کولیگز ہیں، جو آکر سائنسز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ پہلے کہتے تھے خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، پھر انہوں نے کہا جی کہ 2020 میں حکومت چلی جائے گی، پھر 21 میں بھی ٹائم پیریڈ دیا، لیکن آئی واز دا اونلی ون جس نے کہا تھا کہ وہ خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے، اور اب بھی میں کہتا آ رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ پریڈکشن ٹھیک ہوئی ہے، اور آگے کی پریڈکشن میری اسی دن سے یہ ہے، اب بھی یہی ہے کہ خان صاحب اپنے 5 سال آرام سے پورے کریں گے۔ یہاں پہ کوئی پرابلم مجھے کسی قسم کی نظر نہیں آ رہی۔ تو خان صاحب تو آرام سے رہیں گے، لوگ بھی آرام سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے کنان صاحب؟ نہیں رہیں گے سر، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگست 2022 کے بعد ریلیف کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے۔ اگست 2022 سے پہلے کوئی بڑا ریلیف نظر نہیں آ رہا، پرابلمز رہیں گے، یہاں تک حالات آ جائیں گے کہ خان صاحب کو ایجیٹیشن بھی فیس کرنا پڑے گا لوگوں کی طرف سے۔ ٹھیک، عالیہ نذیر صاحبہ، 2022 کوئی تبدیلی کا سال، اچھے حالات، برے حالات، کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے طارق صاحب، پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا جو آپ نے باقی لوگوں سے بھی سوال پوچھا پچھلے سال کی پیشین گوئیوں کے حوالے سے، تو پچھلے سال کی پیشین گوئیوں کے حوالے سے تمام تر میری ٹھیک ہوئی ہیں، جس میں مریم کا پیچھے ہونا، شہباز شریف کا واپس آ کر یہ جو لیڈ کرنا مسلم لیگ نون کو، پھر میں کنان صاحب کو کریکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں خان صاحب کے الیکشن کے پہلے سے کہہ رہی تھی کہ ہر سال یہی کہتی آئی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے، پرائم منسٹر رہیں گے۔ اب میں نے تو یہاں تک کہا تھا 2018 کے الیکشن میں کہ خان صاحب 119 سیٹیں لے کر جیتیں گے، سو یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ تو اس طرح سے ابھی تک پولیٹیکل جتنی بھی میں نے پیشین گوئیاں کی ہیں سن 2018 سے لے کر ابھی تک، وہ ساری کی ساری ٹھیک، تقریباً ساری ٹھیک ہوئی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اگر اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ 2022، تو 2022 میں مجھے کنٹینیوٹی آف سسٹم دکھائی دیتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے اس سال، اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اس برس بھی اپنی حکومت چلا سکیں گے۔ تبدیلیوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے ستمبر سن 2022 سے۔ ستمبر سن 2022 سے لے کر آپ سمجھ لیجئے کہ الیکشن کال ہو سکتے ہیں، دسمبر میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میجرلی ہم سال کو دیکھتے ہیں ہم جولائی تک دیکھتے ہیں، سو جولائی تک کنٹینیوٹی آف سسٹم ہے، جولائی، اگست، ستمبر کے بعد سے تھوڑا سسٹم چینج ہوگا۔ جو یہ سن 2022 ہے، اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سال میں 3-2 آتے ہیں، 2-2-2، اور انہیں ملائیں تو یہ بن جاتا ہے 6، اور جب ہم 26 ملاتے ہیں، 2 اور 6 کو ملاتے ہیں، تو دس از آل اباؤٹ لو، محبت بہت زیادہ، لو بہت زیادہ، جس حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اسٹرالوجی اور ٹیرو کارڈز اور نیمرولوجی کو ملاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس دفعہ بہت بہتر حالات ہوں گے، خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ۔ افغانستان کو پاکستان بہت بڑے خطروں سے، خاص طور پہ ٹوٹنے کے خطروں سے بچا لے گا۔ فالٹ لائنز ایسی بنی ہوئی ہیں افغانستان میں کہ وہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن وہاں پہ پاکستان ان کی مدد کو پہنچے گا۔ سو اوور آل پاکستان کے لیے یہ سال بہت اچھا ہے۔ جی غلام عباس صاحب، آپ کی نظر میں؟ تھینک یو طارق پچھلے صاحب، سال بھی ہم بیٹھے تھے ادھر ہی بیٹھے تھے اور بہت باتیں کی، اور اس میں سے کافی سچ ثابت ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ کرونا جو ہے وہ جون جولائی تک ختم ہو جائے گا، اس کے اثرات بالکل کم ہو جائیں گے، مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی، ڈالر بہت اوپر چلا جائے گا۔ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ نہیں، 2021 میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اور ریل پیل ہو جائے گی، تو میں نے کہا ایسا کوئی انڈیکیٹر نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی۔ کورونا تو پھر شروع ہو گیا دوبارہ پوری دنیا میں بلاکوں۔ یہ جو ابھی نیا جو اومنی آ رہا ہے، اس کے بارے میں ایک پریڈکٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اومیکرون، جی، یہ 2 چیزیں بڑی خطرناک آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مارچ تک اگر یہ کنٹرول انہوں نے ابھی سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور مارچ تک اس کا فلو کو صحیح روک لیا تو یہ سروائیو کر جائیں گے، ادروائز بہت زیادہ نقصان ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ بیماری جب آئے گی تو یہ زیادہ ٹائم رکے گی۔ یہ جیسے پچھلا کرونا آیا ہے، اس کو کچھ ہم نے روکا، کچھ وہ آیا نہیں آیا، کچھ بلا لیا، اس طرح مکس اپ چلتا رہا۔
لیکن یہ آئے گا اور یہ کافی دیر تک رکے گا اور یہ تباہی بہت زیادہ مچائے گا. اس سے بہت ہمیں بچنا ہوگا کیونکہ یہ جو 2022 ہے اس کے جو پہلے 3 سپیل ہیں خاص طور پہ حکومت کے لیے مارچ تک 15 مارچ سے لے کے 26 مارچ تک بہت اہم ہے. اگر اس کے اندر کوئی فیصلہ ہو گیا, میں نے پچھلے سال یہ کہا تھا کہ جو ہمارا 5واں گھر ہے فوج کا گھر ہے وہ اپنے سینٹر سے دیوار کے ساتھ لگتا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے, اور وہی 2021 میں اس نیش پہ آگے کہ فوج کو بالکل مطلب پریشر کا سامنا کرنا پڑا, اور ابھی 2022 میں مارچ تک فوج کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا. اگر انہوں نے صحیح فیصلے نہ کیے تو یہ ایک جمود طاری ہو جائے گا جس کا ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک سامع صاحب, آپ آ جاتے ہیں ذرا انڈیویجول. عمران خان صاحب کے لیے 2022 کا سال اور حکومت کے لیے 3 لوگوں کے اوپر خطرہ ہے ستارے کا, عمران خان, شیخ رشید صاحب, عثمان بزدار صاحب. یہ وقت شروع ہوتا ہے ان کے لیے 19 جنوری کے بعد سے. 19 جنوری سے شروع ہونے والے 18 منتھس ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی. ڈیمیجز بالکل نظر آ رہے ہیں, جو ہے کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہوئی ان کے لیے نظر آ رہی ہیں. یہ ٹائم ان 3 موجودہ جو حکومت وقت کے 3 پلرز ہیں, یہ ان 3 لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے یہ والا. تو میرے حساب سے تو ان کی آزمائش کا پیریڈ اب تک تو جوپیٹر 29 دسمبر 2021 تک بچا گیا, لیکن اب جوپیٹر بھی اکیلا چھوڑ رہا ہے. تو اب اللہ کرے کہ یہ لوگ اپنی حفاظت کر سکے اور اللہ انہیں کسی امتحان میں نہ ڈالے. خیر ہماری دعا ہوگی کیونکہ ہمارے وزیر اعظم ہیں آفٹر آل. یہ خطرے سے مراد کرسی کو خطرہ ہے یا آگے اور کوئی بیماری بھی یا کوئی اور حادثہ بھی آپ کو؟ سر طارق صاحب, ساکھ مجھے جو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کیا آزمانا ہوتا ہے, یہ غیب کا ڈومین ہے جس میں مجھے میں نہیں جا سکتی. لیکن یہ پیریڈ ایک آزمائشی پیریڈ ہے. مجھے یاد ہے جب شیخ رشید صاحب بالکل ایک پیریڈ زمانے میں آئسولیٹڈ ہو گئے تو میں نے ان کی کم بیک کی ڈیٹ بھی پیش گوئیوں میں دی تھی, اور اسی وقت میں ان کا کم بیک بھی ہوا اور اللہ نے انہیں واپس ریلوے کا منسٹر بھی بنایا. لیکن پھر سے ان کو اپنی اس وقت بہت الرٹ رہنا پڑے گا کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 3 لوگ کسی لپیٹ میں نہ آ جائیں. ٹھیک, کنان صاحب, عمران خان صاحب اور حکومت 2022. دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت کو 2022 میں کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی مجھے. میں نے پہلے بھی پریڈکشن دی ہے, اب بھی دیتا چلوں, اسی کو بیک کروں گا کہ خان صاحب اپنے 5 سال آرام سے پورے کریں گے. اینڈ اگر میں شیخ رشید صاحب کی بات کروں تو مجھے وہ زیادہ پاور میں نظر آتے ہیں. ہی ول بی مور پاور ان 2022. ہو سکتا ہے ان کو بہتر منسٹری مل جائے اس سے, یا ان کی پسندیدہ منسٹری ان کو مل جائے تو وہ زیادہ لائم لائٹ. آپ تو وزیر اعظم ہی بننا چاہیں گے شیخ رشید صاحب. کنان صاحب آپ وزیر داخلہ تو بن گئے. دیکھیں ہوتا ہے سم ٹائم کہ آپ کو اپنی مرضی کی منسٹری چاہیے ہوتی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا فیم بھی بڑھے گا, ان کی پاور بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے خان صاحب ان کو گو ہیڈ دے دیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایگزیکیوشن کی طرف جائیں. اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی. اینڈ سیکنڈ تھنگ, میں یہاں پہ 2 چیزیں کلیئر کرتا چلوں کہ جب میں نے خان صاحب کے پرائم منسٹر بننے کی پریڈکشن کی تھی تو میں فین نہیں تھا, میں ایز اے اسٹرالوجر پریڈکشن دے رہا تھا. اور عالیہ صاحبہ کو میں کریکٹ کرنا چاہوں گا, انہوں نے مجھے لاسٹ شو میں کہا تھا کہ نہیں کنان, میں نے کہا تھا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. تو عالیہ جی وہ منصور علی خان کا شو تھا جس میں سامیہ جی بھی موجود تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بنتے آپ کو نظر نہیں آتے. اچھا کنان صاحب, یہ عثمان بزدار صاحب کے لیے ریکارڈ پر لے لیں گے. عثمان بزدار صاحب کے لیے 2022 کے لیے کہا تھا نہیں, عمران خان کے حوالے سے تو میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے اور 119 سیٹیں لے کے بنیں گے. محمد مالک صاحب کا شو آپ نکال کے دیکھ لیجئے, اس پہ میں نے یہ بات کہی تھی. میں نے جیو کے شو میں یہ بات کی تھی. ایک شو میں آپ نے کہا نہیں بنیں گے, ایک میں کہا بنیں گے. نو انہوں نے مجھے کہا تھا, یہ الیکشن سے بہت پہلے کی بات ہے, جیو کے خبرناک شو میں نے کہا تھا. کنان صاحب اب تو اب بن گئے, اب آپ دونوں بتا دیں بچیں گے یا نہیں بچیں گے. اب یہ بتا دیں بنے والا معاملہ تو نہیں. آپ میری بات طارق صاحب میں تو اپنی پریڈکشن طارق صاحب میری بات مکمل ہونے دیجیے پلیز. چلے ٹھیک. جی عالیہ صاحب, جی عثمان بزدار. طارق صاحب مجھے پلیز 30 سیکنڈ دیجیے. ان کی دیکھیں ڈیٹ آف برتھ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو دیٹس وائی میں ان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کروں. جی عالیہ صاحب, 2022 عمران خان.
عمران خان، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، کنٹینیوٹی آف سسٹم ہے. عمران خان اپنی حکومت جب بھی ختم کریں گے وہ اپنی مرضی سے کریں گے، اور سسٹم جو یہ سارا کچھ ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ستمبر کے لاسٹ ویک کے بعد چینج کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تب الیکشن کال کیے جائیں گے. عمران خان اپنی کرسی پر موجود رہیں گے. نہیں 2022 میں الیکشن ہوں گے عالیہ صاحبہ یا نہیں ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہوں گے، مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے عباس صاحب. دسمبر تک میں کہہ سکتی ہوں، دسمبر کے تک مجھے نہیں دکھائی دیتا جہاں تک میں دیکھ سکتی ہوں. دیکھیں طارق صاحب، میں نے بھی ایک پریڈکشن کی تھی جب عمران خان صاحب نے اوتھ لینا تھا، اور اس سے 10 دن پہلے میں نے ایک شو کیا تھا. اس میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب خود وزیر اعظم نہ بنے اور کسی اپنی پارٹی میں سے سینئر بندے کو وزیر اعظم بنائیں، اور 2 سال کے لیے پیچھے بیٹھ کے پورے سسٹم کو واچ کریں اور اس کو دیکھیں، اس کو چلائیں. اس کے بعد خود وزیر اعظم بنے اور اگلے 10 سال کے لیے وہ وزیر اعظم ہوں گے. اگر یہ وزیر اعظم نے ارے واہ غلام عباس صاحب، یہ تو آپ کو صرف میں اور آپ ہی اس پیج پہ متفق ہیں. آپ دونوں مل کے عمران خان صاحب کو منا نہیں سکے نا، اگر چلے جاتے ان کو منا لیتے تو صورتحال مختلف ہوتی. اچھا، اب کیا ہوگا 2022 میں؟ اب یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کے ستارے بند گلی میں چلے گئے ہیں. یہ جو ابھی آپ کو جو حکومت میں نظر آ رہے ہیں، وینس دیکھیں محبت کا وہ جو انڈیکیٹر دے رہا ہے، لیکن وہ بیماری کے انڈیکیٹر دے رہا ہے. یہ میرے کولیگ شاید اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ فیس اس کا ٹائٹل ہے، لیکن وہ اس کو کام نہیں کر پا رہے، ویک ہو گئے. اب وہ کیا لفظ میں استعمال کرنا چاہوں گا، وینٹیلیٹر پہ اگر آپ نے رکھ کے چلانا ہے تو بھلے آپ 3 سال رکھ کے چلا دیں، وہ بھلے اگلے 6 سال. بڑی خوبصورت لائن بولی ہے آپ. لیکن اصل چیز یہ ہے، کیونکہ ہم تو ستاروں سے بات کرتے ہیں، کسی سے ہمارا پرسنل تو وہ نہیں، ہم تو فین ہیں عمران خان صاحب کے. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں، بالکل، اگر مارچ تک عمران خان صاحب مارچ سے پہلے 26 مارچ سے پہلے اگر باعزت طور پہ خود کوئی بڑا فیصلہ کر لیں اس حکومت سے الگ ہونے کا، اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا، یا وہ کوئی اعلان کر دیں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جتنی کھوئی ہوئی پاپولیرٹی ہے وہ پھر مینٹین ہو جائے گی. اور نہیں کریں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. چلے جی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو شریف فیملی کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سامیہ صاحبہ، شریف فیملی کے لیے 2022 نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز مسلم لیگ نون کی سیاست. سر، شریف فیملی وزیر اعظم نواز شریف کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کی بھی میری پیش گوئی تھی، جبکہ جلا وطنی کا دور وہ کاٹ رہے تھے. ابھی شریف، کیونکہ میرے پاس ایک ان کی پاس اصلی تاریخ پیدائش میرے پاس ہے، مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ستاروں سے اب سختی کا دور نکل چکا ہے، اور اب ان کا جوپیٹر اس سال انہیں ملک میں واپسی دیتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیں وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر شریف فیملی میں سے میں دیکھوں تو آپ کو ابھی 2 لوگ لائم لائٹ میں زیادہ آ سکتے ہیں آنے والے وقت میں، حمزہ شہباز اور ان کے والد شہباز شریف. مریم نواز صاحبہ مجھے اس پوزیشن پہ نظر نہیں آتی جس کے لیے لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ وزیر اعظم بن جائیں گی یا ایسا کچھ ہو جائے گا. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا سر. آئی کین بی رانگ، لیکن یہ کہ نون لیگ کے ستارے سختی سے نکل چکے ہیں. تو نواز شریف صاحب 2022 میں آپ کو پاکستان میں نظر آ رہے ہیں؟ ستارہ 100% اجازت دے رہا ہے. اب جب کہتے ہیں نا، جب آسمان سے سفارش چل پڑی ہو تو زمینی ادارے بھی متفق ہی ہو جائیں گے اور سرنڈر کر ہی دیں گے. نواز شریف صاحب ستاروں کی اجازت نہیں لے رہے نا، کسی اور کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں نا، مسئلہ تو یہ ہے. کنان صاحب، لیکن ان کو، ہاں جی کنان صاحب، شریف فیملی 2022 کی اگر بات کروں تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ ایک لکی عدد کا سال ہے، اور جیسے جیسے 2022 گزرتا جائے گا ہم لوگ وٹنس ہوں گے کہ ان کو ریلیف جو ہے وہ گریجولی ملتا جائے گا. اور یہ ان کے لیے ریلیف کا سال ڈیفینیٹلی ہے. اگر آپ نے کویسچن کیا ہے ان کی وطن واپسی کا،
تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ ٹھیک۔ اب مریم صاحبہ کی بات کریں اور اگر ہم نون لیگ کی اوورآل بات کرتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کا فرام مڈ آف 2022 انلکی ٹائم کا آغاز ہو جائے گا۔ نہ صرف ان کو لیگل پرابلم سیریس قسم کے نظر آ رہے ہیں مجھے، بلکہ ان کے لیے جسے ہم کہتے ہیں ادر ورڈز میں کہ پارٹی سے بغاوت بھی نظر آ رہی ہے ان ٹرمز میں کہ لوگ مریم صاحبہ کی لیڈرشپ کو کہیں اس لیول پہ ایکسیپٹنس کا درجہ نہیں دیں گے، بلکہ شہباز شریف صاحب کی ویلیو یہاں پہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور میں بھی شہباز شریف صاحب اب ذرا ایکٹیولی کھل کے جو ہے وہ رسپونڈ کریں، لیکن مریم جو ہے پہلے تو وہی آل ان ون لیڈ کر رہی تھی، تو اب مجھے ان کی لیڈرشپ بھی انڈر کوسچن مارک نظر آ رہی ہے۔ ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور وہیں پہ شہباز شریف صاحب کا بیٹر ٹائم ہے۔ مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹریک تھوڑا سا الگ کریں گے مریم نواز صاحبہ سے، تو یہاں پہ مجھے چینجز نظر آ رہی ہیں۔ اگر نون لیگ کی بات کروں تو نون لیگ کے اندر لیڈرشپ کو لے کے تھوڑے اختلافات بڑھتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اسٹرانگ کم بیک تو دور وہ سروائیو بھی کریں گے، تو ان کے اختلافات کہیں نہ کہیں اندر پارٹی میں موجود نظر آ رہے ہیں لیڈرشپ کو لے کے اسپیشلی، اور یہ گونج ہمیں سنائی دے گی ان دا مڈ آف 22۔ جی عالیہ صاحبہ، شریف فیملی یہاں پر جو باتیں شریف فیملی کے حوالے سے، پہلی بات میاں نواز شریف اس وقت واپس آئیں گے جب الیکشن اناؤنس ہوں گے، اس سے پہلے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ لاسٹ ایئر بھی میں نے یہی کہا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے۔ اور دوسرا، ان کا ستارہ بلند ہے، وہ کبھی ابھی غروب نہیں ہوا، وہ طلوع ہوگا۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ایک پریزنس کو پروو کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نون لیگ کو لیڈ کریں گے، اس کے بعد حمزہ شہباز ہیں سیکنڈ لیڈ، تھرڈ لیڈ پر مریم ہے، اور مریم کے ساتھ جنید صفدر بھی اس سال لانچ ہو رہے ہیں۔ سو یہ صفدر اور مریم ایک گروپ بنے گا، اور میاں شہباز شریف اور حمزہ یہ ایک گروپ بنے گا۔ یہ کچھ اس طرح سے ہوگی، لیکن لیڈ ان کو نواز شریف صاحب بھی کریں گے، باہر سے کریں گے، یہاں وہ واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کا الیکشن اناؤنس تو مریم صاحبہ کے لیے کوئی اچھا سال آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، یہ مجھے ان کے لیے اچھا سال نظر نہیں آ رہا، مجھے شہباز شریف صاحب کے لیے اچھا سال دکھائی دے رہا ہے۔ چھوٹے میاں صاحب، ہاں جی، چھوٹے میاں صاحب آگے جائیں گے، ان کے بعد سیکنڈ حمزہ ہے اینڈ تھرڈ مریم۔ ٹھیک ہے جی، غلام عباس صاحب۔ دیکھیں، جو بھی میرے کولیگز نے باتیں کی ہیں، میں تو بالکل اس کے اگینسٹ ہوں ساری چیزوں کے۔ اور دیکھیں، میاں نواز شریف جو ہے نا، وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میری پریڈکشن بھی ہے، اور میں نے آج سے 3 ماہ پہلے یہ میں نے ہمسائے ملک میں ایک ٹی وی شو میں بھی مطلب کہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں فیملی کے اندر جو ہے کوئی دراڑے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا، مریم کو وزیر اعظم بنانا، ان دونوں سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے عمران خان کو رہنے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حالات جو ہیں دونوں کو فیور نہیں کرتے۔ نمبر 3 بات، پنجاب اگر آپ نواز شریف کو دے دیں، مطلب نون لیگ کو دے دیں، تو اس میں وہ کچھ کارکردگی دکھا سکتے۔ 2022 میں نواز شریف آئیں گے واپس؟ نواز شریف 22 میں آ جائیں گے، لیکن وہ آئیں گے اپریل یا مئی میں۔ اگر اپریل اور مئی میں نہ آئے تو پھر وہ آئیں گے اگست اور ستمبر میں۔ مریم صاحبہ کے لیے کوئی اچھا سال یا مریم صاحبہ کے لیے 2022 بہت اچھا سال ہے، اور اس میں اس کا بہت اہم رول ہوگا اور بہت اہم کردار ہوگا۔ اور یعنی آپ کو ان کے لیے برا سال نہیں نظر آ رہا؟ نون لیگ کے لیے مریم جو ہے وہ سینٹر پلر ہوگی۔ ٹھیک۔ سامیہ صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ چھائے رہتے ہیں، وہ اسی طرح ہی چل رہے ہیں، نہ کوئی بہت زیادہ ہائی لائٹ میں جانے والے ہیں، نہ ہی اسکرین سے آف جانے والے ہیں، وہ اپنی اسی سپیڈ میں ان کا سفر جاری رہے گا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو۔
آصف علی زرداری صاحب کو صرف اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. بلاول کے لیے جو میں ایک چیز کی خوشی ہے جو کہ لوگ بڑے منتظر ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس سال انشاءاللہ ستارہ 100% شادی کا سائن دے رہا ہے کہ ان کو کسی ذمہ داری میں ان کے والد صاحب کی طرف سے الجھا دیا جائے, تو 2022 اور پولیٹیکلی جو ہے وہ اس سال بھی آپ کو سرگرم نظر آئیں گے. لیکن میں کہوں کہ وہ کوئی وزیر اعظم کے لیے اس طرح کی کوئی چیز وہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. 2022 میں بلاول بھٹو کی شادی ہو سکتی ہے, یعنی آپ کا کہنا یہ ہے 100% ستارہ شادی کا امکان دے رہا ہے. اور ایک بات میں اور طارق صاحب یہاں پہ ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ میں کئی سالوں سے اور ان کی فیملی میں بھی میں کہہ چکی ہوں جا کے کہ اس فیملی میں اگر آپ میں نے سب کی جب ذائچے دیکھے تو آصفہ بھٹو کے لیے میں نے ان کی پھپھو کو بولا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے نا محنت کریں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس سال میں آصفہ جی بھی پراپر لانچ ہو جائیں گی. تو آصفہ صاحبہ کی جو پھپھو صاحبہ ہیں ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ ایکٹیو وہ بہت ہیں, ساری پولیٹکس پیچھے رہ کے وہ مینج کرتی ہیں اور وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں اور بہت زیادہ محنتی ہیں پارٹی کے حوالے سے. سر وہ اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں گے, کیونکہ ان کا سیاسی ستارہ ایسا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کچھ لوگوں کے بغیر نہ چل سکے. شی از ون آف دیم. ٹھیک. کنان صاحب, مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر بات کروں تو نمبرز اور کیلکولیشنز ان کو فیور دے رہی ہیں, تو 2022 میں مولانا فضل الرحمان صاحب کم بیک کریں گے اور سٹرونگ کم بیک کریں گے. اپنی پارٹی کی پوزیشن بھی بہتر کریں گے, اپنی پوزیشن بھی اپوزیشن میں بہتر کریں گے, اور تھوڑا لائم لائٹ میں آتے ہوئے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. جو ایسا لگ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں فضل الرحمان صاحب کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تو ایسی بات نہیں ہے, وہ کم بیک کریں گے. اگین اب آ جاتے ہیں جی پیپلز پارٹی کے اوپر. تو میں نے 2020 کے اینڈ میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ جو ہے آصفہ کو لانچ کیا جائے گا پی ڈی ایم کے دوران, اور پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹ جائے گا. آصفہ الحمدللہ لانچ بھی, وہ پریڈکشن بھی ٹھیک ہوئی, اتحاد بھی ٹوٹا پی ڈی ایم کا. تو آصفہ کا ڈیفینیٹلی مجھے اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے, اور یہ میری پریڈکشن بھی تھی جو صحیح ہوئی ہے. تو اب میں اگر بلاول صاحب کی بات کرتا ہوں تو بلاول صاحب کا جو میرج ٹائم مجھے نظر آتا ہے, یہ پریڈکشن ویسے میں نے 2019 میں دی تھی کہ 2022 کے اگست سے لے کے 2023 کے اینڈ کے درمیان بلاول صاحب کی شادی جو ہے وہ ممکن ہے. آصف علی زرداری صاحب کی اگر ہم بات کریں تو ان کو کیسز سے گریجولی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اسپیشلی جولائی کے بعد ان کو آلموسٹ تمام کیسز سے ریلیف مل جائے گا. صحت کا ان کے معاملات کافی کمپلیکیٹڈ نظر آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے ان کو, اور اللہ ان کی زندگی رکھے, یہ کافی احتیاط کی چیزیں رہیں گی کیلکولیشن کے حوالے سے. تو آپ کو بھی بلاول صاحب کی شادی نظر آ رہی ہے اس سال میں کنان صاحب؟ جی بالکل, میں نے 2019 میں پریڈکشن کی تھی اسی ٹائم پیریڈ کی, اور میں اس کو بیک کر رہا ہوں. اب بلاول صاحب کی اگر میں بات کروں تو پولیٹیکلی بھی وہ اپنے آپ کو منوائیں گے اس سال میں. اور میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ 2023 میں اگر خان صاحب کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے الیکشنز کے حوالے سے تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. اور ابھی پیپلز پارٹی کا لکی ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے, جو کہ گریجولی جو ہے امپروومنٹ کی طرف جائے گی پیپلز پارٹی. ٹھیک. عالیہ نذیر صاحبہ, مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیے, مولانا فضل الرحمان صاحب ریلیونٹ رہیں گے, وہ لائم لائٹ میں رہیں گے. جہاں تک بلاول کی بات ہے, یہ بڑی سٹرینج بات ہے, مجھے اس پر حیرانی بھی ہو رہی ہے کہ میں سامیہ اور کنان کے ساتھ ایگری کر رہی ہوں, کیونکہ میں بھی آن بورڈ یہ بات کہہ چکی ہوں کچھ دن پہلے کہ یہ سال بلاول بھٹو کے لیے گڈ نیوز کا ہے. شادی کے بارے میں اتنی شیور نہیں ہوں, لیکن مجھے گڈ نیوز ضرور لگتی ہے, کوئی منگنی کوئی رشتہ کچھ ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر آپ پلانیٹری پوزیشن سے پوچھتے ہیں ان کی پوزیشن پیپلز پارٹی کی, تو وہ بہت سٹرونگ ہے. آصفہ کے ستاروں کی بات میں بہت پرانی کر چکی ہوں, سن 2008 میں جب وہ زرداری صاحب بنے تھے. یہ آن بورڈ باتیں جو میں کہہ رہی ہوں ڈفرینٹ چینلز پر کر چکی ہوں کہ سن 2008 میں نے ان سے کہا تھا کہ آصفہ کو شامل کریں, اور آصفہ کے ساتھ بلاول کے ستارے سٹرونگ ہوتے ہیں. بلاول کی پوزیشن اس الیکشن میں جو 2023 میں ہوں گے پوزیشن کافی سٹرونگ دکھائی دیتی ہے. جی غلام عباس صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت اہم کردار ہوگا, ٹھیک, اور بڑا مضبوط کردار ہوگا, گرو کریں گے پولیٹیکلی, اور آنے والی حکومت میں اور اس میں پولیٹیکلی بہت مضبوط ہوں گے. ٹھیک. جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, اور بلاول بھٹو صاحب کی شادی کا تعلق ہے, تو میں نے ایک پریڈکشن کی تھی 2020 میں بھی اور 21 میں بھی
کہ بلاول بھٹو کے لیڈر بننے تک شادی نہیں ہوگی، کیونکہ لیڈر بننے کے لیے اس کو ابھی بہت محنت کرنی ہے، اور جب تک وہ لیڈر نہیں بن جاتے تو اس کی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ 2023 سے 25 کے درمیان کہیں جا کے شادی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے آصفہ کی شادی ہوگی تو پھر بلاول کی شادی ہوگی، پہلے آصفہ بھٹو کی شادی ہوگی پھر بلاول بھٹو کی، پھر بلاول بھٹو کی شادی ہوگی۔ نمبر 3، زرداری صاحب کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا، لیکن مارچ اور اپریل جو ہے زرداری صاحب کے لیے سخت آ رہا ہے، اور اس کے لیے ان کو سختی کس طرح؟ ہیلتھ کے حوالے سے، سیاسی، اور اس کے لیے بڑا جھٹکا بھی آ سکتا ہے پیپلز پارٹی کو، تو اس کے لیے وہ اچھے کھلاڑی ہیں، اچھی طرح وہ مینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ ان کو تیار رہنا ہوگا۔ ٹھیک غلام صاحب، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں، پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔